बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन रात नबूवत का छठा बरस था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ रखते थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप खामोश रहे तो उसे मज़ीद गुस्सा आ गया। उसने पत्थर उठाया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मार दिया। आप ज़ख्मी हो गए। आपके सर से खून बहने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को खबर हुई तो वो अबू जहल के पास पहुंचे और उसके सर पर इस जोर से कमान मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। हज़रत हमज़ा इसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर अर्ज़ की कि भतीजे, मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हज़रत हमज़ा ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। ख़वातीन हज़रात, हमारा अल्लाह, हमारे नबी और हमारा दीन बदले से खुश नहीं होता। ये उस वक्त खुश होता है जब हम दिल से मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक मुसलमान दिल से मुसलमान कैसे हो सकता है। आज रमज़ान की 27वीं रात है। आज की रात को लैलतुल कद्र भी कहते हैं। ये रात 1000 रातों से ज़्यादा अफजल होती है। हम आज की रात ये फैसला करने की कोशिश करेंगे कि हम दिल से मुसलमान कैसे हो सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त आलम इस्लाम के मशहूर स्कॉलर और मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि हम आज की रात अपने दिल को मुसलमान कैसे बना सकते हैं। मौलाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, ये बताइएगा कि एक मुसलमान का दिल कैसे मुसलमान हो सकता है। एक हदीस याद आई। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा कि या रसूलल्लाह मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, अन तुसल्लिम क़ल्बक लिल्लाह व अन यस्लम अल मुस्लिमून मिन लिसानिक व यदिक, कि तू दिल अपने अल्लाह को दे दे। इस्लाम ये है कि तेरे दिल में अल्लाह के सिवा और कोई ना हो, अल्लाह की मोहब्बत के सिवा और कोई ना हो। ये तो तेरे अंदर की चीज है, और बाहर उसका जो ज़ुहूर है वो इस शक्ल में है कि तेरे हाथ और ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे और तू सबके लिए सलामती बनकर रहे। लेकिन मौलाना, आजकल तो मुसलमान के हाथ से मुसलमान ही तंग हो रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप देखिए कितने लोग ज़बह मुसलमानों हो के रहे हैं, हाथों मर तंग रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं, ज़बह हो रहे हैं। इसलिए कि वो दिल में वो उस दर्जे का ना ताल्लुक है और ना दीन को भाई जावेद साहब हमने सीखा भी तो नहीं। तो सीखने से आता है। सिर्फ मुसलमान के घर पैदा, हम कोई कौम तो नहीं है कि बलोच के घर में पैदा हुआ तो बलोच और पठान के घर में पैदा हुआ तो पठान। हम तो एक मिल्लत और उम्मत हैं जिनका एक जिंदगी गुजारने का खास रास्ता है। तो वो सीखा जाता है। जैसे आपने सहाफत को सीखा तो ऐसे ये दीन भी सीखा जाता है। वो सीखा नहीं गया, सिखाया नहीं गया। लेकिन दीन के दो पोर्शन है मौलाना। जहाँ तक मैंने इस मज़हब को, अपने मज़हब को सीखने की कोशिश की, उसमें कुछ तो इबादत हैं। हमें नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, रोज़ा हमें कैसे रखना चाहिए, उम्रा हमें कैसे अदा करना चाहिए, हज कैसे करना चाहिए। ये सारी इबादत जो मुसलमान जी इस्लामी मुल्क जी में रह के अदा करते हैं। जी लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छा इंसान होना, ये भी एक बहुत बड़ी इबादत होती है जिसके लिए तरबियत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब शक्ल से, हुलिये से, इबादत से तो बड़े मजहबी नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से मुसलमान नहीं है। एक अच्छे इंसान अच्छे मुसलमान नहीं हो सके, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि शायद हमें तरबियत नहीं दी गई। जी, मैं तो वही पहले अर्ज किया ना, तरबियत नहीं हुई। और मैं आपको फिर इस पर पता नहीं रमजान की बरकत है, मुझे वो हदीस मौके की याद आ रही है कि एक तो बात यह है जो आपने शुरू में फरमाई है कि इबादत महदूद हैं और उनमें कोई कसरत ज्यादा मतलूब भी नहीं है। नमाजें सिर्फ 5 हैं, रोजे साल में 30 हैं, हज जिंदगी में एक दफा है, ज़कात भी सिर्फ मालदारों पर है। तो इबादत
عبادات تو اللہ تعالیٰ نے گن چن کے محدود بتائی ہیں، لیکن انسان کا جو انسان سے معاملہ ہے جس کو اخلاقیات کہتے ہیں وہ تو لامحدود سلسلہ ہے، اور دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی ابتدا اور بنیاد عبادت ہے اور اس کی انتہا وہ اچھے اخلاق ہے۔ کہ ایک حدیث میں آ کر ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اسلام ہے۔ یہ شروع مدینے کا واقعہ ہے۔ پھر آخری حج کے موقع پر عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سوال جبریل نے کیا جو میں نے پہلے بتایا تھا۔ یہ دوسرے صحابی عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑیں تو آپ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اريد ان یکمل ایمانی، تو آپ نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، تو اپنے اخلاق اچھے کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث ابھی یاد ہے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ پر تو ہیبت چھا گئی کہ 3 دفعہ قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ من، کون یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس سے پڑوسی ہر وقت تنگ ہوں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو تکمیل ایمان اخلاق کے ساتھ ہے۔ عبادات تو محدود سی ہیں اور اخلاق لامحدود چیپٹر ہے، وہ اس میں وہ بالکل ہم صفر ہو چکے ہیں، نمازی بے نمازی تقریباً برابر ہیں اس میں۔ تو مسجدوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے افطار کے دوران، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ افطار کے وقت مسجد کے اندر ایک روزے دار دوسرے روزے دار کو گریبان سے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہی اس کی وجہ نا کہ اخلاقی گراوٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اچھا حضور یہ بتائیے گا کہ یہ روزہ ہے کیا اور اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا رہنا اس کا مقصد ہے یا یہ کہ ایسا پیکیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو ساتھ نبھانا ضروری ہے بھوک کے ساتھ ساتھ؟ جی یہ تھوڑی سی میں روزے کے بارے میں چند ایک چیزیں وضاحت کر دوں کہ ایک تو اللہ نے شروع سے امتوں پر یہ روزہ رکھا ہے، اور اس مہینے کا نام اللہ نے رمضان رکھا ہے۔ رمضان کا لفظ قرآن میں آتا ہے شہر رمضان، تو اس سے معلوم ہوا کہ عربوں کے نام رکھنے سے پہلے اللہ نے اس مہینے کا نام رکھ دیا تھا شہر رمضان۔ ٹھیک۔ رمضان کو عربی زبان میں، عربی میں رمضان جلنے کو کہتے ہیں، رمض یرمض، جلنا۔ تو جلنے کا جو مفہوم اس روزے کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آگ کی بٹی میں جو چیز ڈالیں وہ جل جاتی ہے، ٹھیک۔ تو جب آدمی صحیح روزہ رکھتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی پھر روزہ رکھا، تو اس سے جو اس کے ایک بھوک اور پیاس کی ایک حرارت پیدا ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال کے گناہ ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے، ڈالتا جاتا ہے اور جلاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 29 کی رات اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اگر یہ رمضان کو صحیح طور پر گزارتا ہے۔ تو ایک تو بھوک پیاس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ بھی فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ یا انا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہوں، یا اللہ فرماتے ہیں اس کی جزا میں خود دوں گا۔
کہ یدع الطعام من اجلی ویدع الشراب من اجلی ویدع لذتہ من اجلی ویدع زوجتہ من اجلی، یہ ساری چیزیں اللہ گنواتا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے میرے لیے، کھانے کو چھوڑتا ہے میرے لیے، پانی کو چھوڑتا ہے میرے لیے، لذت کو چھوڑتا ہے میرے لیے. تو یہ بھوک پیاس اس کو اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ اللہ کا قریب، اللہ کا یہ مقرب بنتا ہے. پھر اس امت پر تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی مہربانی فرمائی کہ ہمیں سحری عطا فرما دی. پہلی امتوں کا روزہ تو 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، افطاری سے افطاری، لیکن اس امت پر اللہ کے حبیب کے صدقے اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں سحری کا بھی حکم دیا، افطاری کا بھی حکم دیا اور دونوں کو بابرکت قرار دیا. شروع میں روزے ایسے ہی فرض ہوئے جیسے کہ پہلی امتوں پر فرض تھے کہ 24 گھنٹے کا روزہ. پھر ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی ہیں. یہ اپنے کھیت سے کام کر کے آئے اور بیوی سے پوچھا کچھ افطاری کا ہے، تو وہ کہنے لگی کوئی نہیں، تم بیٹھو میں تیرے لیے لاتی ہوں. تو وہ لینے گئیں تو ان کو نیند آ گئی. اور روزے کی ترتیب یہ تھی کہ اگر آدمی سو جاتا اور سورج ڈوب جاتا تو پھر اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا. تو ان کو تھوڑی تاخیر ہوئی، واپس آئیں تو وہ سوئے ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے ہلکت یا قیس، تو ہلاک ہو گیا قیس. وہ کہنے لگے کیسے؟ وہ فرمانے لگی تیرا تو اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو سو گیا تھا اور سورج ڈوب گیا اور مجھے تاخیر ہو گئی تھی. تو انہوں نے رکھ لیا. دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے. تو اللہ کے رسول کو جا کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ قیس کا یہ حال ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن اتارا کہ کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اور اللہ تعالیٰ نے سحری کا کھانے کو برکت والا فرمایا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن في السحور برکہ، کہ سحری کا کھانا کھاؤ، اس میں بڑی برکت ہے. تیسری چیز یہ ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جب تک آدمی پر کوئی حال نہ آئے تو اسے صاحب حال کا ادراک نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہر وقت کھانے والے کو کیا پتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے اور بھوکا کسے کہتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو سب کو بھوکا رکھتا ہے ان کے اندر یہ احساس بیدار کرنے کے لیے کہ ان غریبوں کا احساس کرو جنہیں 24 گھنٹے میں کبھی ایک وقت ملتا ہے، کبھی وہ بھی نہیں ملتا. اکثریت تو دنیا کی فقیر ہے ہمیشہ ہر دور میں. تو غریب کا احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ انسان کو اس حال سے گزارتا ہے کہ اگر اس کا شعور بیدار ہوگا تو پھر اسے احساس ہوگا کہ ہاں بھوک یہ ہے اور مجھے بھوکوں کا خیال کرنا چاہیے. یہ متوجہ کرنے کے لیے ہے مالداروں کو فقیروں کی طرف، غریبوں کی طرف، کہ ان کے فقر کا خیال کریں اور ان کے کھانے پینے کا خیال کریں اور صرف اپنا ہی پیٹ نہ بھریں، اپنے ہی اوپر نہ لگائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوپر خرچ کرنے کا طریقہ بتایا ہے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. یہ پوری زندگی کا قانون ہے کہ کھانا پینا، مکان، رہائش، سواریاں سب کرو، کوئی منع نہیں، حلال طریقے سے سب جائز ہے، لیکن اس میں اسراف نہ کرو. پھر فرمایا ولا تبذر تبذیرا، کہ بے جا خرچ نہ کرو، جہاں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں وہاں خرچ نہ کرو. تو اس سے ہمیں روکا گیا. اس ساری روزے کی حکمتوں میں ہے. پھر ایک اگلی چیز جو ہمارے جسم سے متعلق ہے، ہماری صحت سے متعلق ہے، کہ ایک مہینہ جب صبر کے ساتھ رہتے ہیں تو پورے جسم کی اوور آلنگ ہو جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں سموسے پکوڑے اس کو پھر برابر کر دیتے ہیں، لیکن اگر صحیح طرح سے سحری افطاری ہو تو پورے مہینے میں سارے جسم کے فاسد مادے جل کے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا حضور، آپ سے یہ ایک سوال بھی مولانا چھوٹا سا پوچھنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ روزہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اس میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پہ حلال ہیں،
روزے کے دوران وہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کیا صرف یہاں تک محدود ہے یا پھر سوچ بھی تبدیل کرنی ہے، اپنا رویہ بھی تبدیل کرنا ہے، اپنے اندر برداشت بھی پیدا کرنی ہے، اپنے اندر صبر بھی پیدا کرنا ہے، شائستگی بھی پیدا کرنی ہے، کم سے کم منافع کمانا ہے، کیونکہ رمضان کو سیزن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ منافع کا موسم ہے، اس میں کم چیزیں جو ہم نے کم قیمت میں چیزیں خریدی ہیں اس کو زیادہ قیمت میں بیچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع بھی حاصل کرنا ہے۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمارا معاشرہ روز جس کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ سارا سوال میں نے مولانا آپ سے پوچھنا، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لوں گا اور بریک کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب کے سامنے یہ سوال رکھیں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خورشید مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے سامنے ایک سوال رکھا تھا وقفے سے پہلے، میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ کیا صرف بھوک پیاس ہی روزہ ہے یا پھر اس کے اندر ایک شائستگی بھی ہونی چاہیے، برداشت بھی ہونی چاہیے، صبر بھی ہونا چاہیے، منافع خوری کے طور پہ بھی اس مہینے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا یہ آپ فرمائیے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے بھوک تو برداشت کر لی، لیکن جو ہمارے اندر امپیشنٹ ہم ہو گئے روزے کے دوران، جس طرح ہم نے لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، جس طرح ہم نے منافرت پھیلانا شروع کر دی سوسائٹی میں، جس طرح لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی ہم نے، جس طرح ہم نے زیادہ سے زیادہ منافع کمانا شروع کر دیا اس مہینے میں، اس کو ہم کہاں پہ رکھیں گے؟ اس پر بھی مجھے ایک حدیث یاد آئی، یہ لمبی حدیث ہے، میں اس میں سے آپ کے سوال کے جو مطابق ہے 2-3 جملے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے سے پہلے خطبہ دیا، تو اس کے میں 2-3 الفاظ آپ کے سوال کے مطابق۔ ضرور۔ تو آپ نے فرمایا هو شہر الصبر والصبر ثوابه الجنہ وشہر المواسات۔ یہ 2 باتیں آپ نے اس میں فرمائی، حدیث لمبی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، تو ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب میں روٹی نہیں کھا رہا ہوں حلال ہے، پانی نہیں پی رہا ہوں یہ حلال ہے، تو میں حرام سے اس سے زیادہ اعلیٰ درجے پر بچوں، اور جب میں اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں کھا رہا ہوں تو میں ایسے ہی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے بھی بچوں۔ شہر المواسات، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ذخیرہ اندوزی اور ریٹ بڑھانے کے سارے بالکل خلاف اللہ کے حبیب کی یہ بات جا رہی ہے کہ آپ نے فرمایا یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، نہ کہ اس میں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیے جائیں اور منافع کمایا جائے۔ وہ تو منافع نہیں ہے، وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، اس لیے تو اللہ نے حساب کتاب آگے رکھا ہے، یا نہیں رکھا وہ اس کے لیے آگے کا دن آ رہا ہے۔ تو اس میں تو 2 چیزیں خاص طور پر آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو حال لینے کا مہینہ ہے۔ تو وہ ہماری اس کے لحاظ سے تربیت نہیں ہے، تو وہ ہر چیز کو بس اچھا، یہ جو رمضان میں اسراف کیا جاتا ہے مولانا، آپ کہ جیسے کہ پاکستان میں پچھلے 11 مہینوں میں اتنا بیسن استعمال نہیں ہوتا، اتنا گھی استعمال نہیں ہوتا، اتنے مرچ اور مسالے استعمال نہیں ہوتے جتنے رمضان کے مہینے میں ہو جاتے ہیں، اور اتنی چینی استعمال نہیں ہوتی 11 ماہ میں جتنی اس مہینے میں ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک اسراف کی ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہوتی ہے پاکستان میں، اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ سموسے پکوڑے نہ بنائے تو ان کی صحت بہت اچھی ہو جائے، لیکن وہ عید کے بعد لوگ زیادہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں کہ بے ہنگم اور بے پناہ کھاتے ہیں۔ اور اب تو بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے سامنے پکوڑا نہیں ہوگا یا سموسا نہیں ہوگا آپ افطاری نہیں کر سکیں گے، آپ کی افطاری مکمل نہیں ہوگی۔ جی 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 جی۔ اور سب سے زیادہ مساجد کے اندر آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی افطار، وہاں پہ افطار ڈنرز ہوتے ہیں مسجد میں اور صفیں لگا دی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اسراف وہاں پہ ہوتا ہے پکوڑوں اور سموسوں کا، بلکہ بعض اوقات ایسے لگتا ہے جیسے ان کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ آج کی رات تو بڑی امپورٹنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو 1000 راتوں کے برابر قرار دیا ہے، تو آج کی رات کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ کس اس میں قسم کی تھوڑی سی ایک درخواست وضاحت تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو یہ ان طاق راتوں میں ایک رات کو متعین کیا ہے، 27 کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ 27 بھی ہو سکتی ہے، 29 بھی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، 25 بھی ہو سکتی ہے۔ اور
عجب بات یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ شب قدر متعین ہو کر اتری اور آپ بتانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے. اوہو. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شب قدر بتائی گئی تھی لیکن تمہارے جھگڑے کو ناپسند فرما کے اللہ نے اس کی تعین کو اٹھا دیا. اب اسے ان 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29. اور علماء کی یعنی رائے اس میں بازے کی ہے کہ وہ 27 ہوتی ہے، لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے. ٹھیک. یہ اس کے شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل کے 4 مجاہدین تھے جنہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا. ٹھیک. تو اس پر صحابہ غمگین ہوئے اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی 80 سال نہیں ہوتی تو ہم تو ان کو نہیں پہنچ سکتے. تو ابھی وہ مجلس برخاست نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے تمہیں عمر تو تھوڑی دی لیکن ایک رات تمہیں ایسی دے دیتے ہیں جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تو وہ 83 سال سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک. تو اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس میں یہ جو شب قدر میں جو کھڑا ہوگا نماز کے لیے یا بیٹھے گا تلاوت کے لیے یا ذکر کے لیے یا دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں آخری حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک تو ہر رات رمضان کی اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا ہو تو میں عطا کروں، کوئی توبہ کرنے والا ہو تو میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش کا چاہنے والا ہو تو میں اس کی بخشش کروں. کوئی ہے جو غنی کو قرضہ دے، جو غنی پورا دینے والا ہے اور جس غنی کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرضہ دے. تو یہ مہینہ تو اوروں پہ خرچ کرنے کا ہے نہ کہ پیسے جوڑنے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات لاکھوں انسانوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے. اور جب لیلۃ القدر آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو فرماتے ہیں کہ تم فرشتوں کو لے کر زمین پہ اتر جاؤ. تو وہ ایک جھنڈا لے کر آتے ہیں سبز رنگ کا، اسے وہ بیت اللہ کی اوپر گاڑ دیتے ہیں اور اپنے پروں کو پوری دنیا پر پھیلا دیتے ہیں. اور مشرق سے مغرب تک پوری دنیا جبریل کے پروں تلے ڈھانپ دی جاتی ہے. پھر جبریل ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ ساری دنیا میں پھیل جاؤ، جو کھڑا ہوا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو ذکر کر رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہو، اس کے ساتھ جا کے مصافحہ کرو. تو سارے فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں. مولانا یہاں پہ وقفے کا وقت ہے، آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں لیکن اس بات کو یہیں سے دوبارہ استوار کریں گے. واسطے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواہشات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے. مولانا وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں جہاں پہ یہ بات منقطع ہو گئی تھی. اور جو لوگ نصیب والے اس رات میں جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی دعا میں ہے، کوئی نماز میں ہے، تو وہ ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہتے ہیں اور ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں غیر محسوس طریقے سے. کہ جب صبح صادق ہوتی ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو پھر جبریل فرماتے ہیں الرحیل الرحیل، چلو بھائی واپس چلو. تو پھر وہ کہتے ہیں یا جبریل ما صنع ربنا فی حوائج المؤمنین من امت محمد. تو وہ کہتے ہیں جبریل اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اللہ کے محبوب کی امت کے بارے میں. تو جبریل فرماتے ہیں نظر اللہ الیہم فی هذه اللیلۃ فعفى عنہم الا 4. تو وہ جبریل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب پر نظر کرم فرمائی اور آج کی رات سب کو معاف کیا لیکن 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی. جی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ من ہم،
یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی آج کی رات بھی بخشش نہ ہو سکی؟ تو آپ نے فرمایا رجل مدمن خمر وعاق لوالدیہ وقاطع رحم ومشاحن۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایک شراب پینے والا جو شراب کا عادی ہو، وہ آج کی رات اس کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی ہے۔ اب کتنے ہیں جو ہمارے بھائی غفلت کی وجہ سے اس کام میں مبتلا ہیں، تو وہ اس قدر وہ کتنی بڑی محرومی ہے ان بھائیوں کی۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں سب کے پاؤں پکڑ کے ان سے توبہ کرواتا، تو وہ شب قدر میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ ٹھیک، دوسرا ہے عاق لوالدیہ، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کا نافرمان اور ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بننے والا، ایک اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس سے بھی ہمارا پاکستان بھرا پڑا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے کب آئے گی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو میں تو پورا ملک پھرتا ہوں تبلیغ کے سلسلے میں، دنیا بھی پھری ہے، گھر گھر میں ماؤں کو بے عزت ہوتے دیکھا ہے۔ کوئی لاکھوں کروڑوں میں چند بچے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ورنہ آج کل کی اولاد تو ٹھیک، وہ ناسور ہے۔ تیسرا فرمایا قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو اور ٹھیک، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو۔ یہ ساری وہ چیز آ رہی جو آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ نماز روزہ تو ہے لیکن اخلاق نہیں ہے، اچھا ٹھیک، انسان نہیں ہے، تو ٹھیک، اسی کو میرے نبی مینشن کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ یہ چار چیزیں وہ بیان کی ہیں جن کا تعلق کی اخلاقیات کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ نہیں ہے۔ ٹھیک، تیسرا آپ نے فرمایا جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے بیٹھا ہے، بھائی سے نہیں بولتا، ماں سے نہیں بولتا، چاچا سے نہیں بولتا، ماموں سے، جو رشتے ماں اور باپ سے بنتے ہیں ان کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو قطع تعلق کیے ہوئے ہے، میرے نبی اس پر ایک اور حدیث کے ساتھ میں جوڑ دیتا ہوں وضاحت کے لیے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، پھر 3 دن کے اندر اگر وہ صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپس کا توڑ اور لڑائی اس قدر خوفناک ہے، صرف قطع تعلق بول کی حد تک، اور جہاں قتل کیا جا رہا ہو، ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں، بچیاں اٹھائی جا رہی ہوں، وہاں کیا ہوگا۔ چوتھا فرمایا مشاحن، تو مشاحن کہتے ہیں کینہ رکھنے والا۔ ٹھیک، ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ۔ بغض تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے، تو اس کو بغض کہتے ہیں۔ ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے کینہ جو اس سے اگلی فارم ہے کہ میں آپ سے نفرت بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہوں، ٹھیک، اور اس کے لیے میں موقع ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں اس کو کیسے نقصان پہنچاؤں، جائز ناجائز کسی طریقے سے میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو اس کیفیت کے ساتھ جو دل ہوتا ہے اس دل کو کینے والا دل کہتے ہیں، اور اس شخص کو مشاحن عربی میں کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو آپ نے اس شب قدر میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شاید میرا کوئی بھائی سنے اور اللہ پاک اس کو اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے، آپ کے واسطے سے میری بات میرے بہن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ ایک شراب پینے والا، ٹھیک، ایک ماں باپ کا نافرمان، ٹھیک، ایک رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، لڑنے والا، ٹھیک، اور ایک دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کو نقصان پہنچانے والا۔ یہ اس رات بھی نہیں بخشا جاتا، باقی سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس رات کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ، وہ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ جب عید کی رات آتی ہے ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں نے جنہوں نے مزدوری کی، رات کو قیام کیا، دن میں روزہ رکھا، تو ان کو ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا مولانا یہ بتائیے گا یہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کس رات کو کون سے ایسے آثار ہوں گے اس رات کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی ہم نے لیلۃ القدر پا لی؟ کوئی حتمی چیز تو اس میں ہے نہیں۔ علماء نے اتنا کچھ چند باتیں فرمائی ہیں کہ اس رات میں نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی،
کھلا آسمان ہوگا، اور اس رات شیاطین کو بھی مارا نہیں جائے گا. وہ شیاطین اوپر جاتے ہیں نا تو ان کو مار پڑتی ہے، تو اس شیاطین کو نہیں مارا جائے گا. صبح جو سورج طلوع ہوگا تو اس کی شعاع میں تمازت نہیں ہوگی. لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں حتمی تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جی لہذا ہمیں محسوس نہیں ہو سکے گا کہ کون سی رات تھی جو ہم نے پا جی لی جی اور جی وہ کون سی رات جی تھی جو جی ہم جی نہیں پا سکے. جی. اچھا ہاں مولانا یہ پانچ بتائیے گا جی، 5 راتیں ہیں، 5 راتیں جاگ لے تو ایک یقیناً ہے. مولانا آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کر رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد اس سلسلے کو یہیں سے دوبارہ جوڑیں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی گفتگو جاری تھی. مولانا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، ہم معاشی طور پہ بدحال ہو رہے ہیں، اخلاقی طور پر ہم گراوٹ کا شکار ہیں، باہر جو ہمارے دشمن ہیں وہ ان کا غلبہ تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپس میں منافرت کا شکار بھی ہیں، اور جس قسم کی صورتحال پورے ملک میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں ایسا کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ہمارے مسائل ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بس میں تو آپ کے ذریعے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر اجتماعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ آج ہی کی رات یہ ملک ہمیں ملا تھا. جی ہمارے اپنے ہاتھوں یہ سفینہ ڈوبا ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. اس ملک کے ڈوبنے کے ذمہ دار صرف سیاستدان نہیں ہے، طارق جمیل بھی ہے، جاوید چودھری بھی ہے، اور ہر فرد ہے. ہم سب اس نعمت کی ناقدری کا شکار ہوئے. اتنی بڑی نعمت انسانی تاریخ میں کم ہی دیکھنے میں پڑھنے میں آئی ہے. اور کیسی رات اللہ نے منتخب فرمائی، شب قدر. سبحان اللہ، جو چیز شب قدر میں ملی تو وہاں خون ایسے سستا ہو جائے. جہاں مالداروں کو غریب کا خیال نہ ہو، غریب لوٹنے پر آیا ہوا ہو، ڈاکو بن رہا ہو، شراب پانی کی طرح ہو، اور یعنی فحاشی عروج پر ہو، تاجر تجارت کے نام پر دھوکہ دے، زمیندار زراعت کے نام پر تکبر کرے، حکمران سیاستدان حکومت کے نام پر ظلم کرے، فقیر فقر کے نام پر ڈاکے ڈالے، تو میں کس کو گلہ دوں؟ میں اپنے آپ کو گلہ دیتا ہوں. ہم سب کو مل کر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں رو دھو کر کسی کو دوش نہ دیا جائے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے. ہم سب مجرم ہیں. ہم سب مل کر اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، جب میں تمہاری مدد کے لیے آؤں گا پھر کوئی تم پہ غالب نہ آ سکے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور میں ہی تمہیں چھوڑ دوں پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ تو اللہ کو پکاریں، اللہ کے دربار میں جھکیں، توبہ کریں، معافی مانگیں. سارے تمام طبقات، میں کسی طبقے کو دوش نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ہم سب کے سب اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تم پہ مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. تو ہمیں اس خوبصورت خطے کو اللہ نے دیا تھا کہ ہم اسے جنت کا ٹکڑا بناتے، اس وقت محبت کے گیت گائے جاتے. لیکن یہاں تو ہر شے ہی بساط ہی الٹ گئی، نفرت ہی نفرت، آگ ہی آگ. تو کس کو گلا؟ تو دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. ٹھیک ہے کیا ہوگا، لیکن ہم نے بھی بہت کچھ کیا ہے. ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے.
میں اپنے سورے 18 کروڑ بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا چھوڑ کر اپنے عیب تلاش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات توبہ کریں، معافی مانگیں۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، میرا رب فرماتا تم توبہ تو کرو، پھر تم دیکھنا کہ میں کیسے آتا ہوں اور کیسے تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپاتا ہوں۔ تو میرا تو آپ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جی اچھا مولانا، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، پروگرام کا آخری لمحات ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آج کی مقدس رات میں ہم سب مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ اس دعا میں اس ملک کے تمام شہریوں کو شامل کریں۔ خواجہ صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز میں دعا ملاحظہ کیجیے اور آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیے۔ جی مولانا فرمائیے۔ بس دعا میں سارے دعا کریں بھائی جاوید صاحب، میرے اکیلے کا کچھ نہیں ہے، آج سب دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ آج میں تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کروں کہ آپ کیسی رات اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا اور کیا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے رب کریم، اے دو جہان کے مالک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک، ہم تیرے غلام، تیرے بندے، تیری دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی۔ تو نے 27 کی رات ہمارے لیے نصیب کا دروازہ کھولا، یہ ملک ہمارے لیے بنایا۔ میرے مولا، میرے آقا، ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی۔ ہم آج تیری بارگاہ میں اجتماعی طور پر معافی مانگتے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے بھی مجرم ہیں، تیرے محبوب کے بھی مجرم ہیں، اور ان 6 لاکھ انسانوں کے بھی مجرم ہیں جو راوی میں بہہ گئے، جو ستلج میں بہہ گئے، جو چناب میں بہہ گئے، جو کرپانوں کا شکار ہو گئے، لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوئیں۔ یہ کل قیامت کے دن میرے مولا ہمیں پکڑیں گے کہ ہم نے یہ خطہ اس لیے تو نہیں جانے دی تھی کہ تم یہاں یہ سب کچھ کرتے۔ یا اللہ، نہ ہم انہیں جواب دے سکیں گے، نہ تیری بارگاہ میں جواب دے سکتے، نہ تیرے حبیب کو جواب دے سکتے۔ ہم مجرم ہیں، ہمیں اپنے دریائے کرو، اپنے حبیب کے صدقے معاف کر۔ ہماری جو ہمارے سیاستدان بھی، ہماری فوج بھی، ہمارے حکمران بھی، ہمارے عوام بھی، ہم سب تیری بارگاہ میں آج توبہ کرتے۔ میں سب کی طرف سے یا اللہ توبہ کرتا، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری مدد فرما۔ اے میرے مالک، ساری دنیا کا باطل ہمیں تانے دیتا ہے، تمہارا اللہ کی طرف بلاؤ۔ یا اللہ ہم تجھے بلاتے ہیں میرے مولا، تو آج اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے لشکروں کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ میرے مالک ان مظلوموں کی فریادوں پر یا اللہ اپنی رحمت کے در کھول دے، اور اپنے نیک مندوں کے طفیل اپنے غضب کے دروازے بند کر دے، اور اس ملک پر، اس کے عوام پر، سب پر رحم فرما، سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اور کل قیامت کا دن جب تیری بارگاہ میں پیشی ہو تو ہمیں ناکامی سے بچا، شرمندگی سے بچا۔ تیرے حبیب کا سامنا ہے، ہمیں شرمندگی سے بچا۔ ان 6 لاکھ انسانوں کا سامنا جو راوی بیاس ستلج میں بہہ گئے، ہمیں شرمندگی سے بچا، ہمیں بیداری کی توفیق، ہمیں صحیح مسلمان بنا دے، صحیح انسان بنا دے، اپنا بنا لے، اپنے حبیب کا بنا دے، ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری اخرى بھی بنا دے۔ ربنا تقبل منا، یا اے میرے کریم، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم لٹے ہوئے مسافر، ہم لٹے ہوئے مسافر۔ بچہ پٹ پٹا کے ماں کو آ کر کہتا ہے اماں میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ۔ میرے مولا، ہم بھی لٹے پٹے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ہم مٹ چکے ہیں، مٹ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے، تو ہماری مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی، اور آخر میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دعا کے صدقے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے۔ اللہ حافظ۔